साहिबो, ये बुनियादी हकीकतें हैं जिन पर इस दुनिया का पूरा निज़ाम चल रहा है। आप इस दुनिया से अलग नहीं हैं, बल्कि इसके अंदर इसके एक जुज़ की हैसियत से रहते हैं। लिहाजा आपकी ज़िंदगी के लिए भी ये हकीकतें उसी तरह बुनियादी हैं जिस तरह कुल जहान के लिए हैं। आज ये सवाल आप में से हर शख्स के लिए और दुनिया के तमाम इंसानों के लिए एक परेशान कुन गुत्थी बना हुआ है कि आखिर हम इंसानों की जिंदगी से अमन चैन क्यों रुखसत हो गया, क्यों आए दिन मुसीबतें हम पर नाजिल हो रही हैं, क्यों हमारी जिंदगी की कल बिगड़ गई है, कौमें कौमों से टकरा रही हैं, मुल्क मुल्क में खींचातानी हो रही है, आदमी आदमी के लिए भेड़िया बन गया है, लाखों इंसान लड़ाइयों में बर्बाद हो रहे हैं, करोड़ों और अरबों के कारोबार गारत हो रहे हैं, बस्तियों की बस्तियां उजड़ रही हैं, ताकतवर कमजोरों को खाए जाते हैं, मालदार गरीबों को लूटे लेते हैं, हुकूमत में जुल्म है, अदालत में बेइंसाफी है, दौलत में बदमस्ती है, इक़्तिदार में गुरूर है, दोस्ती में बेवफाई है, अमानत में खयानत है, अखलाक में रास्ती नहीं रही, इंसान पर से इंसान का एतमाद उठ गया है, मजहब के जामे में लामजहबी हो रही है, आदम के बच्चे लातादाद ग्रोहों में बटे हुए हैं और हर ग्रोह दूसरे ग्रोह को दगा, जुल्म, बेईमानी, हर मुमकिन तरीके से नुकसान पहुंचाना कार सवाब समझ रहा है। ये सारी खराबियां आखिर किस वजह से हैं? खुदा की खुदाई में और जिस तरफ भी हम देखते हैं अमन ही अमन नजर आता है। सितारों में अमन है, हवा में अमन है, पानी में अमन है, दरख्तों और जानवरों में अमन है, तमाम मखलूकात का इंतजाम पूरे अमन के साथ चल रहा है। कहीं फसाद बदनज़मी का निशान नहीं पाया जाता, मगर एक इंसान ही की जिंदगी क्यों इस नेमत से महरूम हो गई? ये एक बड़ा सवाल है जिसे हल करने में लोगों को सख्त परेशानी पेश आ रही है, मगर मैं पूरे इत्मीनान के साथ इसका जवाब देना चाहता हूँ। मेरे पास इसका मुख्तसर जवाब यह है कि आदमी ने अपनी जिंदगी को हकीकत और वाक़े के खिलाफ बना रखा है, इसलिए वो तकलीफ उठा रहा है, और जब तक वो फिर उसे हकीकत के मुताबिक न बनाएगा कभी चैन ना पा सकेगा। आप चलती हुई रेल के दरवाजे को अपने घर का दरवाजा समझ बैठें और उसे खोलकर बेतकल्लुफ इस तरह बाहर निकल आएं जैसे अपने मकान के सहन में कदम रख रहे हैं, तो आपकी इस गलतफहमी से न रेल का दरवाजा घर का दरवाजा बन जाएगा, न वो मैदान जहां आप गिरेंगे घर का सहन साबित होगा। आपके अपनी जगह कुछ समझ बैठने से हकीकत जरा भी ना बदलेगी। तेज दौड़ती हुई रेल के दरवाजे से जब आप बाहर तशरीफ लाएंगे तो इसका जो नतीजा जाहिर होना है वो जाहिर होकर ही रहेगा, खा टांग और सर फटने के बाद भी आप ये तस्लीम ना करें कि आपने जो कुछ समझा था गलत समझा था। बिल्कुल इसी तरह अगर आप ये समझ बैठें कि इस दुनिया का कोई खुदा नहीं है, या आप खुद अपने खुदा बन बैठें या खुदा के सिवा किसी और की खुदाई मान लें, तो आपके ऐसा समझने या मान लेने से हकीकत हरगिज ना बदलेगी। खुदा खुदा ही रहेगा। उसकी ज़बरदस्त सल्तनत जिसमें आप महज रईयत की हैसियत से रहते हैं, पूरे इख्तियारात के साथ उसी के कब्जे में रहेगी। अलबत्ता आप अपनी गलतफहमी की वजह से जो तर्ज जिंदगी इख्तियार करेंगे उसका निहायत बुरा खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, खा आप तकलीफें उठाने के बाद भी अपनी इस गलत जिंदगी को बजाय खुद सही ही समझते रहें। पहले मैं जो कुछ बयान कर चुका हूं उसे जरा अपनी याद में फिर ताज़ा कर लीजिए। खुदावंदे आलम किसी के बनाए से खुदावंदे आलम नहीं बना है। वो इसका मोहताज नहीं है कि आप उसकी खुदाई माने तो वो खुदा हो। आप खा माने या ना माने वो तो खुद खुदा है। उसकी खुदाई खुद अपने जोर पर कायम है। उसने आपको और इस दुनिया को खुद बनाया है। ये जमीन, ये चांद और सूरज और ये सारी कायनात उसी के हुक्म की ताबे है। इस कायनात में जितनी कुव्वतें काम कर रही हैं सब उसी के ज़ेरे हुक्म हैं। वो सारी चीज़ें जिनके बल पर आप जिंदा हैं उसी के कब्जाए कुदरत में हैं। खुद आपका अपना वजूद उसके इख्तियार पे है। इस वाक़े को आप किसी तरह बदल नहीं सकते। आप इसको ना माने तब भी ये वाक़या है, आप इससे आंखें बंद कर लें तब भी ये वाक़या है, आप इसके सिवा कुछ और समझ बैठें तब भी ये वाक़या है। इन सब सूरतों में वाक़े का तो
کچھ بھی نہیں بگڑتا، البتہ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس واقعے کو تسلیم کر کے اپنی وہی حیثیت قبول کر لیں جو اس واقعے کے اندر دراصل آپ کی ہے، تو آپ کی زندگی درست ہوگی، آپ کو چین ملے گا، اطمینان نصیب ہوگا، اور آپ کی زندگی کی ساری کل ٹھیک چلے گی۔ اور اگر آپ نے واقعے کے خلاف کوئی اور حیثیت اختیار کی تو انجام وہی ہوگا جو چلتی ہوئی ریل کے دروازے کو اپنے گھر کا دروازہ سمجھ کر قدم باہر نکالنے کا ہوتا ہے۔ چوٹ آپ خود کھائیں گے، ٹانگ آپ کی ٹوٹے گی، سر آپ کا پھٹے گا، تکلیف آپ کو پہنچے گی، واقعہ جیسا تھا ویسا ہی رہے گا۔ آپ سوال کریں گے کہ اس واقعے کے مطابق ہماری حیثیت کیا ہے؟ میں چند لفظوں میں اس کی تشریح کیے دیتا ہوں۔ اگر کسی نوکر کو آپ تنخواہ دے کر پال رہے ہوں تو بتائیے اس نوکر کی اصلی حیثیت کیا ہے؟ یہی نہ کہ آپ کی نوکری بجا لائے، آپ کے حکم کی اطاعت کرے، آپ کی مرضی کے مطابق کام کرے اور نوکری کی حد سے نہ بڑھے۔ نوکر کا کام آخر نوکری کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اگر افسر ہوں اور کوئی آپ کا ماتحت ہو تو ماتحت کا کام کیا ہے؟ یہی نہ کہ وہ ماتحتی کرے، افسری کی ہوا میں نہ رہے۔ اگر آپ کسی جائیداد کے مالک ہوں تو اس جائیداد میں آپ کی خواہش کیا ہوگی؟ یہی نہ کہ اس میں آپ کی مرضی چلے، جو کچھ آپ چاہیں وہی ہو اور آپ کی مرضی کے خلاف پتہ نہ ہل سکے۔ آپ پر اگر کوئی بادشاہی مسلط ہو اور تمام قوتیں اس کے ہاتھ میں ہوں تو ایسی بادشاہی کی موجودگی میں آپ کی حیثیت کیا ہو سکتی ہے؟ یہی نہ کہ آپ سیدھی طرح رعیت بن کر رہنا قبول کریں اور شاہی قانون کی فرما برداری سے قدم باہر نہ نکالیں۔ بادشاہ کی سلطنت کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ خود اپنی بادشاہی کا دعویٰ کریں گے یا کسی دوسرے کی بادشاہی مان کر اس کے حکم پر چلیں گے تو آپ باغی ہوں گے، اور باغی کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے۔ ان مثالوں سے آپ خوب سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کی اس سلطنت میں آپ کی اصلی حیثیت کیا ہے۔ آپ کو اس نے بنایا ہے اور قدرتی طور پر آپ کا کوئی کام اس کے سوا نہیں ہے کہ اپنے بنانے والے کی مرضی پر چلیں۔ آپ کو وہ پال رہا ہے اور اسی کے خزانے سے آپ تنخواہ لے رہے ہیں۔ آپ کی کوئی حیثیت اس کے سوا نہیں ہے کہ آپ اس کے نوکر ہیں۔ آپ کا اور ساری دنیا کا افسر وہ ہے، اس کی افسری میں آپ کی حیثیت ماتحتی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ یہ زمین و آسمان سب اس کی جائیداد ہیں، اس جائیداد میں اسی کی مرضی چلے گی اور چلنی چاہیے۔ آپ کو یہاں اپنی مرضی چلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اپنی مرضی آپ چلانے کی کوشش کریں گے تو منہ کی کھائیں گے۔ اس سلطنت میں اس کی بادشاہی اس کے اپنے زور پر قائم ہے۔ زمین اور آسمان کے سارے محکمے اس کے قبضے میں ہیں۔ آپ خود چاہے راضی ہوں یا ناراض، بہرحال اس کی رعیت ہیں۔ آپ کی اور کسی انسان کی بھی، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، کوئی دوسری حیثیت رعیت ہونے کے سوا نہیں ہے۔ اسی کا قانون اس سلطنت میں قانون ہے اور اسی کا حکم ہے۔ رعیت میں سے کسی کو یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے کہ میں ہز میجسٹی ہوں یا ہز ہائینس ہوں یا ڈکٹیٹر اور خود مختار ہوں۔ نہ کسی شخص یا پارلیمنٹ یا اسمبلی یا کونسل کو یہ اختیار ہے کہ اس سلطنت میں خدا کے بجائے خود اپنا قانون بنائے اور خدا کی رعیت سے کہے کہ ہمارے اس قانون کی پیروی کرو۔ نہ کسی انسانی حکومت کو یہ حق پہنچتا ہے کہ خدا کے حکم سے بے نیاز ہو کر خود حکم چلائے اور خدا کے بندوں سے کہے کہ ہمارے اس حکم کی اطاعت کرو۔ نہ کسی انسان یا انسانوں کے کسی گروہ کے لیے یہ جائز ہے کہ اصلی بادشاہ کی رعیت بننے کی بجائے بادشاہی کے جھوٹے مدعیوں میں سے کسی کی رعیت بننا قبول کرے۔ اصلی بادشاہ کے قانون کو چھوڑ کر جھوٹے قانون سازوں کا قانون تسلیم کرے اور اصلی حکمراں سے منہ موڑ کر جھوٹ موٹ کی ان حکومتوں کا حکم ماننے لگے۔ یہ تمام صورتیں بغاوت کی ہیں۔ خود بادشاہی کے اختیارات کا دعویٰ کرنا یا کسی ایسے مدعی کے دعوے کو قبول کرنا، دونوں حرکتیں رعیت کے لیے بغاوت کا حکم رکھتی ہیں اور اس کی سزا ان دونوں کو ملنی یقینی ہے، خواہ جلدی ملے یا دیر میں۔ آپ کی اور ایک ایک انسان کی پیشانی کے بال خدا کی مٹھی میں ہیں، جب چاہے پکڑ کر گھسیٹ لے۔ زمین اور آسمان کی اس سلطنت میں بھاگ جانے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ آپ
اس سے بھاگ کر کہیں پناہ نہیں لے سکتے۔ مٹی میں مل کر آپ کا ایک ایک ذرہ بھی اگر منتشر ہو جائے، آگ میں جل کر خواہ آپ کی راکھ ہوا میں پھیل جائے، پانی میں بہہ کر خواہ آپ مچھلیوں کی خوراک بنے یا سمندر کے پانی میں گھل جائیں، ہر جگہ سے خدا آپ کو پکڑ لے گا۔ ہوا اس کی غلام ہے، زمین اس کی بندی ہے، پانی اور اس کی مچھلیاں سب اس کے حکم کی تابع ہیں۔ ایک اشارے پر سب طرف سے آپ پکڑے ہوئے آ جائیں گے، اور پھر وہ آپ میں سے ایک ایک کو بلا کر پوچھے گا کہ میری رعیت ہو کر بادشاہی ساورینٹی کا دعویٰ کرنے کا حق تمہیں کہاں سے پہنچ گیا تھا؟ میرے ملک میں اپنا حکم چلانے کے اختیارات تم کہاں سے لائے تھے؟ میری سلطنت میں اپنا قانون جاری کرنے والے تم کون تھے؟ میرے بندے ہو کر دوسروں کی بندگی کرنے پر تم کیسے راضی ہو گئے؟ میرے نوکر ہو کر تم نے دوسروں کا حکم مانا، مجھ سے تنخواہ لے کر دوسروں کو انداتا اور رازق سمجھا، میرے غلام ہو کر دوسروں کی غلامی کی، میری بادشاہی میں رہتے ہوئے دوسروں کے قانون کو قانون سمجھا اور دوسروں کے فرامین کی اطاعت کی۔ یہ بغاوت کس طرح تمہارے لیے جائز ہو گئی تھی؟ فرمائیے، آپ میں سے کسی کے پاس اس الزام کا جواب ہے؟ کون سے وکیل صاحب وہاں اپنے قانونی داؤ پیچ سے بچاؤ کی صورت نکال سکیں گے؟ اور کون سی سفارش پر آپ بھروسہ رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو اس بغاوت کے جرم کی سزا بھگتنے سے بچا لے گی؟ صاحبو، یہاں صرف حق ہی کا سوال نہیں ہے، یہ سوال بھی ہے کہ خدا کی اس خدائی میں کیا انسان بادشاہی یا قانون سازی یا حکمرانی کا اہل ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ ابھی عرض کر چکا ہوں، ایک معمولی مشین کے متعلق بھی آپ یہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی اناڑی شخص جو اس مشینری سے واقف نہ ہو اسے چلائے گا تو بگاڑ دے گا۔ ذرا کسی ناواقف آدمی سے ایک موٹر ہی چلوا کر دیکھ لیجئے، ابھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس حماقت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اب ذرا خود سوچئے کہ لوہے کی ایک مشین کا حال جب یہ ہے کہ صحیح علم کے بغیر اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو انسان جس کے نفسیات انتہا درجے کے پیچیدہ ہیں، جس کی زندگی کے معاملات بے شمار پہلو رکھتے ہیں اور ہر پہلو میں لاکھوں گتھیاں ہیں، اس کی پیچ در پیچ مشینری کو وہ لوگ چلا سکتے ہیں جو دوسروں کو جاننا اور سمجھنا تو درکنار، خود اپنے آپ کو بھی اچھی طرح نہیں جانتے اور نہیں سمجھتے۔ ایسے اناڑی جب قانون ساز بن بیٹھیں گے اور ایسے نادان جب انسانی زندگی کی ڈرائیوری پر آمادہ ہوں گے، تو کیا اس کا انجام کسی اناڑی شخص کے موٹر چلانے کے انجام سے کچھ بھی مختلف ہو سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ جہاں خدا کے بجائے انسانوں کا بنایا ہوا قانون مانا جا رہا ہے، اور جہاں خدا کی اطاعت سے بے نیاز ہو کر انسان حکم چلا رہے ہیں اور انسان کا حکم چلا رہے ہیں اور انسان ان کا حکم چلا رہے ہیں اور انسان ان کا حکم مان رہے ہیں، وہاں کسی بھی جگہ امن نہیں ہے، کسی بھی جگہ آدمی کو چین نصیب نہیں، کسی جگہ بھی انسانی زندگی کی کل سیڑھی نہیں چلتی۔ کچھ تو خون ہو رہے ہیں، ظلم اور بے انصافی ہو رہی ہے، لوٹ کھسوٹ برپا ہے، آدمی کا خون آدمی چوس رہا ہے، اخلاق تباہ ہو رہے ہیں، صحتیں برباد ہو رہی ہیں، تمام طاقتیں جو خدا نے انسان کو دی تھیں انسان کے فائدے کے بجائے اس کی تباہی اور بربادی میں صرف ہو رہی ہیں۔ یہ مستقل دوزخ جو اسی دنیا میں انسان نے اپنے لیے آپ اپنے ہاتھوں بنا لی ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اس نے بچوں کی طرح شوق میں آ کر اس مشین کو چلانے کی کوشش کی جس کے کل پرزوں سے وہ واقف ہی نہیں۔ اس مشین کو جس نے بنایا ہے وہی اس کے رازوں کو جانتا ہے، وہی اس کی فطرت سے واقفیت رکھتا ہے، اسی کو ٹھیک ٹھیک معلوم ہے کہ یہ کس طرح صحیح چل سکتی ہے۔ اگر آدمی اپنی حماقت سے باز آ جائے اور اپنی جہالت تسلیم کر کے اس قانون کی پابندی کرنے لگے جو خود اس مشین کے بنانے والے نے مقرر کیا ہے، تب تو جو کچھ بگڑا ہے وہ پھر بن سکتا ہے، ورنہ ان مصیبتوں کا کوئی حل ممکن نہیں ہے۔